अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और नॉवेल्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जाने जागीर की न्यू एपिसोड। नॉवेल की राइटर हैं उरूज, और मेरी बीमारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह डेली आप लोगों को जो है ना एपिसोड्स मिलेंगी। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। नॉवेल है जाने जागीर, राइटर हैं उरूज, किस्त नंबर है 17। सरप्राइज़ एपिसोड है आपके लिए। एक ही दिन में ये दूसरी एपिसोड है। वो लोग तुर्की एयरपोर्ट से बाहर निकले ही थे कि एक आदमी ने रायत को कुछ पेपर्स और चाबी दी। आयला को समझने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा था कि ये चाबी गाड़ी की है। रायत ने तुर्की घूमने फिरने के लिए यहाँ पहले से ही एक गाड़ी बुक करवा ली थी, और अब वो लोग जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले थे उनको चाबी भी मिल गई थी। तुम बैठो, मैं ये बैग रख दूँ। उसे बैठने का कहते वो बैग डिग्गी में रखने लगा। वो बहुत ही खूबसूरत सी 2 सीटर गाड़ी थी जो कि सिर्फ उन दोनों के लिए थी, जिसमें वो लोग तुर्की की सैर करने वाले थे। थक गई हो, राइड ड्राइविंग सीट पे आके बैठा तो आयला को सीट की पुश से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठे देख प्यार से पूछने लगा, जिस पे वो धीरे से अस्पात में सर हिला गई। वो ब्राउन बुर्के के साथ हमरंग हिजाब किए सुकून से बैठी थी। इस्लामाबाद में रात को बस कुछ ही घंटों का काम था, जिसके बाद वो लोग फ़ौरन तुर्की के लिए निकल गए थे। फ्लाइट में बैठने के बाद आयला बहुत एक्साइटेड थी तुर्की देखने के लिए, मगर यहाँ आने के बाद जितना गाड़ी से खूबसूरत बाहर का मंजर था उतना ही उसके आसाब थके हुए थे। रात की चांदनी हर सू फैली हुई थी। खिड़की सड़क पे चंद खुली सड़क पर चंद एक गाड़ियां रवां दवां थीं। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी सड़क को रोशन कर रही थी। वो खिड़की पे हाथ रखे उस पर अपनी थोड़ी टिकाए आगे को होके बैठी रोड के साइड में लगे दरख्तों को गुजरते देख रही थी। आयला की आंखों में सुकून देखते राइड ने उसे बिल्कुल तंग नहीं किया था। वो खामोशी से बस अपनी ड्राइविंग कर रहा था। इन रास्तों से ज़रूर जहाँ सिकंदर भी गुजरा होगा। वो वैसे ही बाहर देखती बोली तो रायद ने चौंक के आईब्रो सुकेड़े उसकी जानिब देखा। आखिर कौन था ये जहान सिकंदर जिसके बारे में बात करते आयला के लेजे में प्यार उतर आया था? कौन है ये जहान सिकंदर? रायद पूछे बगैर ना रह सका। हया का शौहर, वो मुस्कुराती आवाज़ में बोली तो रायद ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। अगर वो हया का शौहर है तो तुम क्यों उसका जिक्र इतने प्यार से कर रही हो? क्या पता नहीं है कि दूसरों के शौहरों पे नज़र रखना कितना बड़ा गुनाह है? राय संजीदगी से बोला तो आयला ने चेहरा मोड़ के उसकी जानिब देखा, जिसके चेहरे पे गुस्से के आसार नुमायां हो रहे थे। शराब पीना भी गुनाह बल्कि हराम है, आयला ने समझाना चाहा। आयला, बात को नहीं बदलो, मुझे बताओ ये जहान सिकंदर कौन है? वो कदरे गुस्से से पूछने लगा। आप जहान सिकंदर से जेलस हो रहे हैं? आयला ने गहरी सांस भरते कदरे हैरत से इस्तफसार किया। तो तुम क्या चाहती हो कि मेरी बीवी मेरे सामने ही किसी और का जिक्र करके खुश हो और मैं जेलस भी ना हूँ? रायत उसे घूर के बोला तो आयला की एकदम हंसी छूट गई। वो सीट की पुश से टेक लगाए आंखों पे हाथ रख के हंसी जा रही थी। रायत ने उसे ऐसे देखा जैसे अभी उसने कोई लतीफ़ा सुनाया हो जिस पे आयला मैडम की हंसी ही नहीं रुक रही है। वो कभी नॉवेल्स नहीं पढ़ती थी, मगर उसकी कुछ दोस्तों ने चंद नॉवेल्स का इतना जिक्र किया कि उसके अंदर भी एक इश्तियाक पैदा कर दिया, जैसे ख़त्म करने के लिए उसने कुछ मशहूर नावल पढ़े थे, और उन्हीं में से एक जन्नत के पत्ते था। जब से ही उसे तुर्की आने का शौक़ पैदा हुआ था, और जब वो तुर्की आई थी तो तुर्की से उसे जहान याद आ गया था, जिसका उसने बस ऐसे ही सरसरी सा जिक्र कर दिया था। मगर ये वो नहीं जानती थी कि राय तो जेलस ही हो जाएगा। मैंने क्या कोई लतीफ़ा सुनाया है जो तुम्हारे इतने दांत निकल रहे हैं? वो चिढ़ते हुए बोला तो आयला लब दबाए हंसी रोकती नफ़ी में सर हिला गई।
دیکھو جانا، میں اتنی تنگ ذہنیت کا آدمی نہیں ہوں، مگر مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی اور کا ذکر کرتے وقت میری بیوی کی لہجے میں اتنی مٹھاس گھل جائے۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا، ایک دم سیریس، مگر اس کی جیلسی پہ آئلہ کو ہنسی بہت آ رہی تھی۔ وہ جیلس ہو بھی کس سے رہا تھا جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں جہان سکندر کون ہے؟ کوئی بھی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، بس تم اس کا بار بار ذکر نہ کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ دن بیچارے کا آخری دن ہو اس دنیا میں۔ راحت کے لہجے میں غصے کی نمک محسوس کرتے آئلہ نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جہان سکندر ایک کہانی کا کردار ہے جو اس حقیقی دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا۔ اس نے سکون سے اسے دیکھتے بتایا تو راحت نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا۔ پہلے نہیں بتا سکتی تھی یہ؟ اگر پہلے بتا دیتی تو ہمیں یہ پتہ کیسے چلتا کہ ہمارے شوہر ہمارے لیے اتنے پوزیسو ہیں کہ کسی اور کا ذکر بھی ہمارے منہ سے نہیں سن سکتے؟ جواب فوراً دیا تھا، یہ تو ہے آئلہ، میں تمہارے منہ سے کسی اور کا ذکر بھی برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ حقیقی کردار ہو یا افسانوی۔ مجھے تمہارے منہ سے سوائے اپنے اور کسی کا ذکر نہیں سننا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے لبوں سے لگا گیا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ آئلہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے ہاتھ کو تپتے ہوئے محسوس کرتے راحت نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سرخی صاف واضح ہو رہی تھی۔ جی ہم ٹھیک ہیں، بس شاید ہوا اور موسم بدلا ہے نا، اس لیے تھوڑا بخار ہو گیا ہے۔ اس نے راحت کو مطمئن کرنا چاہا۔ تھوڑا سا بخار؟ تم تپ رہی ہو، چلو سیٹ سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر لو، جب ہم پہنچ جائیں گے تو میں اٹھا دوں گا۔ راحت نے فکر مندی سے خود اس کا سر سیٹ کی پشت سے لگایا تو اس نے بھی بغیر کچھ کہتے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کب نیند کی وادی میں اتر گئی اسے پتہ ہی نہ چلا، لیکن جب خود کو ہوا میں لٹکے محسوس کیا تو پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم خود چل کے جائیں گے۔ خود کو راحت کی گود میں دیکھتے وہ جلدی سے آس پاس دیکھ کے بولی، مگر شکر تھا کہ وہاں سوائے سناٹے کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہ لو چابی اور دروازہ کھولو۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا اپنے ہاتھ میں پکڑی چابی کی جانب اشارہ کرتے بولا تو آئلہ جلدی سے اس کے ہاتھ سے چابی لیتی دروازہ کھولنے لگی۔ کیا ہم ہوٹل میں نہیں رکیں گے؟ اس چھوٹے سے خوبصورت سے گھر میں راحت کے قدم رکھتے ہی وہ ایک دم طائرانہ نظر پورے گھر پہ دوڑاتی پوچھنے لگی۔ باہر چھوٹا سا لان اور اندر دو کمرے، اوپن کچن جس کے سامنے درمیانہ سا لیونگ روم تھا۔ 2 کمروں پہ مشتمل بنا یہ گھر بہت خوبصورت تھا۔ یہ میرے ایک دوست کا گھر ہے، وہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے کسی کام کے سلسلے میں، اس لیے ہم یہیں رکیں گے۔ وہ بائیں جانب کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا اور آہستہ سے آئلہ کو بیڈ پر بٹھایا۔ آئلہ ٹھیک سے بیٹھتی نقاب ہٹانے لگی۔ تم یہیں بیٹھ کے آرام کرو جب تک میں سامان اندر رکھ کے کچھ کھانے کو منگواتا ہوں۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے جیب سے فون نکالتے باہر نکل گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور کھانے پینے کے سارے ریسٹورانٹس بند ہو چکے تھے، مگر راحت نے پھر بھی کافی جدوجہد کرنے کے بعد ایک اچھی جگہ ڈھونڈ کے وہاں سے کچھ ہلکا پھلکا کھانے کے لیے منگوا لیا تھا۔ کھانا آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگنا تھا، اس لیے اس نے اتنی دیر میں میڈیسن باکس ڈھونڈ لیا۔ اپنی مطلوبہ دوائی نکالتے ایک ٹرے میں پانی کا گلاس اور دوائی رکھتے لیونگ روم میں بیٹھا کھانا آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ بعد دروازے پہ بیل ہوئی تو وہ جلدی سے باہر گیا۔ ڈلیوری بوائے سے شاپر لیتے اندر آ کے ایک باؤل میں آئلہ کے لیے سوپ نکالا اور ساتھ اپنے سینڈوچ رکھتے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو آئلہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ راحت اسے اٹھانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر اسے کچھ کھلا کے دوائی دینا بھی ضروری تھا۔ اس لیے سائڈ کارنر پہ ٹرے رکھتے اس کے پاس بیٹھا۔ آئلہ اٹھو، کھانا کھاؤ، پھر تمہیں میڈیسن دینی ہے۔ بہت پیار سے اس کے اسکارف کی پنس کھولتے کہا۔ میرا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں ہے، آپ بس مجھے دوائی دے دیں، وہ نکہت بھرے لہجے میں کہتی اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ اچھا برقع تو اتارو۔ راحت نے اس کی برقع اتارنے میں مدد کی اور پھر اس کے بہت انکار کرنے کے باوجود اسے زبردستی آدھا سوپ کا باؤل پلایا۔ پھر دوائی دیتے اچھے سے اسے لٹا کے اس پہ کمبل ٹھیک سے ڈالتے۔ اپنا سینڈوچ کھانے کے بعد خود بھی لائٹ بند کرتے اس کے ساتھ آ کے لیٹ گیا تھا۔
اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بخار کی شدت چیک کی تو ماتھا ابھی بھی تپ رہا تھا۔ وہ نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگاتا آنکھیں موند گیا۔ جب سے جزلان اپنے گھر والوں کے ساتھ ایمل کے گھر سے ہو کے گیا تھا، وہ تب سے نوٹ کر رہی تھی کہ دیار صاحب کافی پریشان رہنے لگے ہیں۔ اب بھی وہ ناشتے کے درمیان کسی سوچ میں ڈوبے بس بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ناشتہ ان کے سامنے چوں کا توں رکھا تھا۔ بابا! جب اس سے مزید رہا نہ گیا تو وہ انہیں پکار بیٹھی۔ بیٹا کیا ہوا، بولو۔ وہ چونک کے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ میں دیکھ رہی ہوں آپ آج کل کافی پریشان رہنے لگے ہیں، اور اس پریشانی کی وجہ میں اچھے سے جانتی بھی ہوں۔ بابا بیٹا میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تراب بھائی کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، اپنی انا کی خاطر وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور پھر جسلان کو تو تم جانتی ہی ہو۔ انہوں نے گہری سانس خارج کرتے بات ادھوری چھوڑی۔ بابا آپ بیٹا میری ایک بات مانو گی؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے دیار صاحب امید سے بولے۔ جی بابا، آپ کی ہر بات میری سر آنکھوں پر، آپ بولیں بس۔ وہ آگے کو ہوتی پیار سے بولی۔ بیٹا میرے آفس کا ایک دوست ہے، کچھ ٹائم پہلے اس نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگا تھا۔ میں نے جب تو اسے منع کر دیا تھا، مگر وہ پھر بھی بضد ہی تھا، تو میں سوچ رہا ہوں ان کو ہاں کر دوں اور اسی جمعے کو تمہارا نکاح بھی کر دوں۔ وہ بہت پریشانی اور فکر مندی سے بول رہے تھے، جبکہ ان کی پریشانی کو سمجھتے آئلہ بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ صرف وہ باپ بیٹا ہی ہیں۔ لڑکے کی ماں کچھ سالوں پہلے ہی بیماری کے باعث انتقال کر گئی تھی۔ انہیں ایک نیک اور سلجھی ہوئی لڑکی چاہیے اپنے گھر کے لیے، اور تو اور انہیں تمہارے پڑھنے یا جاب کرنے پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسے خاموش دیکھتے دیار صاحب نے تفصیل سے بتایا۔ بابا میں آپ کی پریشانی سمجھ رہی ہوں، میں بھی نہیں چاہتی کہ جزلان خان کچھ بھی الٹا سیدھا کرے جس سے میری اور آپ کی بدنامی ہو، اس لیے مجھے آپ کا فیصلہ ٹھیک لگ رہا ہے۔ آپ اپنے دوست اور ان کے بیٹے سے بات کر لیں، مجھے نکاح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر رخصتی میری پڑھائی کے بعد ہوگی۔ ایمل نے تحمل سے اپنے دل کی بات کہی تو دیار صاحب کی بے چین دل کو جیسے سکون سا مل گیا تھا۔ آپ جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ آپ نہیں جانتی آپ نے میری کتنی بڑی پریشانی دور کر دی ہے۔ میں پرسوں سے اسی وجہ سے پریشان تھا کہ نہ جانے میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ جزلان خان کی دھمکی مجھے سکون سے سونے نہیں دیتی تھی، مگر اب میں اور وقت ضائع نہیں کروں گا۔ میں آج ہی اپنے دوست سے بات کرتا ہوں۔ دیار صاحب تھوڑے پرسکون ہوتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ناشتہ تو کر لیں۔ انہیں اپنا بیگ اٹھاتے دیکھ وہ تیزی سے بولی۔ بس بیٹا اب تو میں جلد سے جلد آفس پہنچنا چاہتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، شام میں ملاقات ہوگی۔ وہ شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے باہر نکل گئے تو وہ بھی واپس بیٹھتی اپنا ناشتہ ختم کرنے لگی۔ اس کی زندگی کس موڑ پہ چل رہی تھی اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آگے اس کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اس کے نکاح کرنے کے بعد کیا سب ٹھیک ہو جائے گا اسے بالکل نہیں پتا تھا، مگر یہ تو طے تھا کہ وہ جزلان خان کو چھوڑے گی نہیں۔ رات کا کھانا لگ چکا تھا، سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ ہمیشہ کی طرح ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، جب اس خاموشی کو جزلان نے توڑا۔ کیسے ہیں بابا؟ جزلان کافی خوشگوار موڈ میں اپنی کرسی کھسکا کے تراب خان کے برابر میں بیٹھا۔ کیا بات ہے برخوردار، آج کافی خوش لگ رہے ہو؟ تراب خان مسکراتے ہوئے بولے۔ بس بات ہی کچھ ایسی ہے ماما، آپ بس اپنی بہو کو گھر لانے کی تیاری شروع کر دیں۔ جزلان پہلے تراب خان سے کہتا، بعد میں اتنی ہی خوشی سے نور بیگم سے مخاطب ہوا تو انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر بیٹا انہوں نے تو رشتے سے انکار کر دیا ہے نا؟ نور بیگم نے اضطرابی کیفیت میں پوچھا۔ جزلان خان کسی کا انکار نہیں سنتا، اور جو مجھے انکار کرنے کی جرات کرتا ہے وہ اپنے انجام کی ذمہ دار خود ہوتا ہے۔
وہ پلیٹ میں چاول ڈالتے جنونی انداز میں بولا تو بیک وقت نوال اور نور بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ لوگ جزلان سے کسی بھی بری حرکت کی امید لگا سکتے تھے۔ کیا کرنے والے ہو تم؟ تراب خان نے دلچسپی سے پوچھا۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا بابا۔ چہرے پہ پرسرار مسکراہٹ سجائے چاولوں سے بھرا چمچہ منہ میں ڈال گیا۔ جزلان، تمہیں نہیں لگتا ہمیں کچھ وقت کے لیے شادی کی بات کو بھول جانا چاہیے؟ تراب خان اپنی پلیٹ پہ جھکے بولے۔ کیوں؟ بیٹے کی محبت پہ بھائی کی محبت غالب آ رہی ہے؟ جزلان نے خفگی سے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ اسے دیکھ کے رہ گئے۔ ایسی بات نہیں ہے جزلان، میں بس اس لیے کہہ رہا تھا کہ رائد گیا ہوا ہے باہر، وہ آ جائے پھر دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ تراب خان جیسے روب و دبدبے والے شخص صرف اپنے بیٹوں کو ہی وضاحت دیتے تھے۔ رائد 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 بابا، وہ نہ آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور نہ ہی مجھے، تو پھر ہم کیوں اس کی فکر کریں؟ کیوں میں اپنی خوشیوں کے لیے اس کا انتظار کروں؟ خوشی نہیں، ضد۔ انہوں نے اس کی بات کی تصحیح کی۔ جب ضد پوری ہوگی تو خوشی ہی ملے گی نا بابا، وہ سکون سے کہتا اپنی پلیٹ صاف کرتے جگ سے گلاس میں پانی اونڈیلنے لگا۔ ٹھیک ہے، جو مرضی آئے کرو۔ تراب خان لاپرواہی سے کندھے اچکا گئے۔ بیٹا، میں تو کہتی ہوں اس بچی کا پیچھا چھوڑ دو، جانے دو اسے۔ اور بہت لڑکیاں ہیں جو تم سے شادی کرنا چاہتی ہیں، ہم ان میں سے کسی سے تمہاری شادی کروا دیں گے۔ اس کے خطرناک ارادوں کا سوچتے نور بیگم نے اسے پیار سے سمجھاتے اس کے ارادوں سے باز رکھنے کا چاہا۔ فکر نہیں کرے، دوسری شادی آپ کی مرضی سے کر لوں گا۔ وہ آج واقعی کافی خوشگوار موڈ میں تھا، تبھی مسکرا مسکرا کے بات کر رہا تھا۔ نور بیگم، میرے بیٹے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ آپ بس اپنی بیٹی پہ دھیان دیں، جلد سے جلد کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈیں اور رخصت کریں اسے، تاکہ سر سے ایک بوجھ کم ہو۔ تراب خان سخت لہجے میں کہتے ایک تیز نظر خاموشی سے اپنا کھانا کھاتی نوال کو دیکھ کے بولے، جس کا ان کی بات سنتے نوالا حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ہماری بیٹی ہے، کوئی بوجھ نہیں۔ نوال کی آنکھوں سے خاموش آنسو گرتے دیکھ نور بیگم سے رہا نہ گیا تو کہہ اٹھیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ میں نے جو کہہ دیا ہے بس اس پہ عمل کرو، اور جزلان تم میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ دو ٹوک انداز میں اپنی بات کہتے جزلان کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی نوال بھی آنسو پوچھتی تیزی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اپنی بیٹی کو روتے ہوئے جاتے دیکھ نور بیگم افسردگی سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب زیادہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اگر وہ کچھ بھی کہتی تو گھوم پھر کے بات ان کی بیٹی پہ آ کے ختم ہوتی۔ انہیں ایمل بہت اچھی لگی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا اس کی زندگی برباد کرے، بس اسی لیے اسے سمجھانے کی خاطر بول دیا تھا کہ شاید اسے ان کی بات سمجھ آ جائے، مگر بھول گئی تھی کہ ایک بار پھر ان کے کچھ بولنے پہ آخر میں ان کی بیٹی کو ہی تانے سننے کو ملے گا۔ وہ جتنا اپنے شوہر کی سوچ پہ افسوس کر رہی تھی، ان کی آنکھیں بھی اتنی ہی بار بھیگتی جا رہی تھیں۔ انہیں اپنے بیٹی کا درد اپنے سینے میں اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہر پل اپنے اللہ سے صرف ایک ہی دعا کرتی تھی کہ اللہ ان کی بیٹی کو بہت پیارا اور عزت کرنے والا شوہر دے۔ باپ کے گھر میں نہ صحیح، مگر سسرال میں اپنے شوہر سے اسے پیار اور عزت تو ملے، جس کے لیے وہ ہمیشہ ہی دعا گو رہتی تھی۔ کیسی لگی سرپرائز ایپیسوڈ؟ ویسے آج میں بہت خوش ہوں، اس لیے میں نے جلدی اٹھ کے آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ایپی لکھی ہے۔ سوچا آج اتنا اچھا دن ہے تو ایک سرپرائز ایپی تو بنتی ہی ہے۔ پھر ملوں گی آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔